अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के प्रोग्राम न्यूज़ पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद तनवीर हसन। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि एहसन इकबाल ने जब ये कहा था कि जनाब पूरी कौम को चाय कम कर देनी चाहिए, मतलब कि चाय का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए था, तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसको थोड़ा सा जोक बना दिया और इसको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की तरफ ले गए। लेकिन जो आदाद शुमार आज सामने आए हैं वो बहुत ज़्यादा चश्मकुशा जिसे कहा जा सकता है वो हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त चाय दरामद करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। और ये यानी सूरत हाल है इस वक्त चाय के हवाले से। और इसके साथ साथ जो दरसी कुतुब हैं, जो यानी कि निसाब की किताबें होती हैं, वो भी महंगी होनी जा रही हैं, क्योंकि जो कागज़ है उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। किस तरीके से ये महंगाई जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आम आदमी को मुतासिर कर रही है, आगे क्या होगा, किस तरीके से मामला चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चैनल 51 के ब्यूरो चीफ जनाब अजीम सदीकी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और जनाब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आराम है, कहते हैं ना कि होन आराम है। अच्छा पहले ये बताएं कि आपने आज कितनी चाय की प्याली में, सच्ची सच्ची बात बताएं। यार मैंने तकरीबन 2.25 या 1.5 की प्याली पी है। पहले से कम कर दी हैं? नहीं, वो तो मेरे बस टोटल में 2.5 प्यालियाँ पीता हूँ। आधा दोपहर में दफ्तर आते हुए, एक घर में सुबह और एक शाम में, टोटल मतलब 2.5 कप डेली मतलब पीता हूँ। लेकिन यह है कि मजाक की बात नहीं है। एहसन भाई ने जो बात की थी बिल्कुल 100% दुरुस्त की थी। उसने अपने लिए कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने एक कौम के लिए बात की है, एक मुल्क के लिए बात की है। और इंतहाई शर्मनाक हद तक अगर एदाद शुमार देखे जाएं तो इस वक्त एदाद शुमार हैं, पाकिस्तान दरामद कर रहा है 60 करोड़ डॉलर की चाय हर महीने, हर साल। हमारा जो इंपोर्ट बिल है टी का, चाय की दरामदी, जो हमारा खर्चा है वो है लगभग 60 करोड़ डॉलर। अमेरिका जो दुनिया का सबसे मालदार तरीन और हमसे 100 गुना ज़्यादा मालदार और वसाइल रखने वाला मुल्क है, आबादी भी बहुत ठीक ठाक है, वहाँ भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हैं और कई लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वहाँ कॉफ़ी और चाय दरामद करने का जो बिल है वो है 47 करोड़ डॉलर। चीन 22 करोड़ डॉलर की चाय दरामद कर रहा है। और बरतानिया, जहाँ पे पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और सिख बहुत बड़ी तादाद में हैं, वहाँ 34 करोड़ डॉलर का दरामदी बिल है। मिस्र 19 करोड़ डॉलर की चाय दरामद कर रहा है। तो तनवीर भाई फिर मैं कहांगा च खुदा दे वास्ते तुहानू भी तो सारे नू च मेहरबानी करके चाह का इस्तेमाल घट करो। ये बहुत ज़्यादा एक तो इधर नुकसान बहुत ज़्यादा है। नुकसान के नाल मतलब मुल्क के दर मुबादले की तबाही है। चौधरी एहसन इकबाल ने गलत नहीं कहा था कि कर्जा लो ते उदो तो तुसी चाय मंगवाओ, मतलब ये बड़ा वो, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा सदीकी साहब, ये मुझे समझ नहीं आ रही, जब ये फिगर आए हैं और मैंने इब्तदा में प्रोग्राम के ये कहा भी है कि पाकिस्तान जो है वो चाय नंबर 1 पहला मुल्क है, एजाज हासिल हो गया आपको। जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि देखें जो पाकिस्तान का जो मौसम है वो ज़्यादातर इलाकों में गर्म और सख्त है। जो हमारे ज़्यादातर इलाके हैं, शुमाली इलाका जात ले लें या शहर इक़्तिदार, ये नहीं मुजम्मिद करने वाला भी नहीं है कि कॉफ़ी चाय की ज़रूरत हो। तो ये फिगर्स कैसे, यानी हम मिन हैसुल कौम जो है किस तरीके से अपने रवैये अख्तियार किए हुए हैं कि एक तो देखें ना कि एक चीज़ आपको ज़रूरत है, यानी आप किसी ठंडे इलाके में हैं तो आपको कॉफ़ी या चाय जो है वो आपके लिए ज़रूरत बन जाती है, आपके जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए। सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जब मौसम जो है वो सख्त है तो फिर लोग आप
کا بڑا یعنی عمیق قسم کا مشاہدہ ہے، تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لوگ استعمال کر رہے ہیں چائے؟ اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں، کراچی میں تو سال کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے سال میں 12 مہینے نہیں 15 مہینے ہوتے ہیں. کراچی میں تو گرمی گرمی ہوتی ہے اور کراچی والے سب سے زیادہ چائے پیتے ہیں. کراچی والے سب سے زیادہ چائے پیتے ہیں. اس سے میں زیادہ آپ کو کیا بتاؤں. آپ نے گرمی کی بات کی ہے تو وہاں اور سندھ میں بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں بھی سب سے زیادہ چائے استعمال ہوتی ہے. اور میرا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بیلٹ ہے، یہ رحیم یار خان کی، بہاولپور کی، بھاول نگر کی، وہاں شدید گرمی ہوتی ہے. اور پچولستان ہے وہاں پر 47 48 49 تک ڈگری جو ہے وہ چلی جاتے ہیں. تو ادھر بھی میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے وہاں پر یہ آبزرو کیا کہ شدید گرمی میں بھی چائے خانے جو ہیں وہ آباد ہوتے تھے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اور رات گئے تھے یہاں اسلام آباد میں کھل گئے کوئٹہ چائے. جی بالکل، کوئٹہ چائے والے کوئٹہ چائے والے آپ دیکھ لیں جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں. اور یہ نوجوان لڑکے رات لیٹ نائٹ تک، مطلب آپ دیکھیں رات 2 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک کھلے ہوتے ہیں. اور چائے کی کپ بھی میں تو باہر نہیں پیتا، لیکن کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ 40 روپے دا ہو گیا ایک چھوٹا سا کپ. جی بالکل، تھوڑا جا بڑا لو تو 50 کا میں نے. تو اس سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال جا رہی ہے. تو یہ صورتحال جہاں پہ ہو، کہتے ہیں نا کہ پوکھے کدھر پوکھے یار، کس طرح مطلب آپ گاڑیوں کی قطاریں دیکھیں سڑکوں پہ، ہر طرف دیکھیں. درآمدی بل آپ کا اس وقت تو میرے پاس فگر نہیں ہے، مجھے لانے چاہیے تھے کہ تیل کی درآمد جو ہم کر رہے ہیں کورونا کے دوران دگنی ہوئی ہے. کہہ رہے تھے نا کہ وسائل کم ہو گئے. کس طرح وسائل کم ہو گئے یار؟ درآمدی بل آپ کا چائے کا تو $60 کروڑ ہے، اس سے بہت زیادہ، کہیں زیادہ ہے تیل کا درآمدی بل. کہ تیل جو آپ درآمد کر رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے لیے، جہازوں کے لیے، یا دوسرا کورونا کے دوران دگنا ہو گیا ہے. اب پھر کورونا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر پیش کرے سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے خیر پیش کرے، کہ انسانیت کا سوال ہے. تو پھر دوبارہ وہی ہو جائے گا. مطلب روتے بھی ہیں ہم، صبر اور شکر نہیں ہے. ہم خشک سالی سے رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ زیر زمین پانی کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں. اسلام آباد میں پانی نہیں مل رہا. پانی کی اسلام آباد کی بھی یہ پوزیشن ہے. میری تحصیل، میرا ضلع جو ہے نوشہرہ، وہاں پہ جائیں وہاں پہ یہ پوزیشن ہے. اور علاقوں میں جا کے آپ دیکھیں وہاں کیا پوزیشن ہے پانی کی. تو پانی کم ہو رہا ہے. اور کل 2 دن بارش ہوئی تو لوگ کہہ رہے تھے یار اتنا بڑا نقصان ہو گیا تو کیا ہوئے گا. یہ نہیں، صبر اور شکر نہیں ہے. صبر کرو، اللہ سے خیر کی دعا مانگو، شکر کرو، چائے کا استعمال کرو، گاڑیوں کا. بس میں نے پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو میں نے بھی کفایت شعاری پہ چائے کا تو عمل نہیں کیا. 2-2.5 کپ ہی چائے پیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ گاڑی کھڑی کر کے 30 روپے دے کے میں میٹرو پہ آتا ہوں. اس لیے کہ اس میں کیا مطلب ہے کہ پارکنگ کی آپ کو یہاں پہ جگہ یعنی ایک اچھی سہولت آپشن موجود ہے. ایک چیز اگر مجھے سہولت ریاست نے دی ہے تو کیوں نہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. بالکل. اچھا صدیقی صاحب، چلیں چائے کی تو ہم نے بہت زیادہ بات کر لی، اور ہمیں توقع ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہمارے لوگ بھی خیال کریں گے، ملک کے لیے بھی خیال کریں گے، اپنی جیب کا بھی خیال کریں گے. اور چائے تھوڑا سا، کیونکہ یہ کوئی اتنی مقصد صحت کے لیے اچھی چیز تو کوئی لسی تو کم نہیں کر رہے ہیں، اور ضرورت نہیں کہ ملک پہ احسان کر رہے ہو، اپنے آپ پہ بھی کر رہے ہو کہ بچت کر رہے ہو. ہاں بالکل ایسے. اچھا اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو کاغذ ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ایک جزو ہے جو ہماری کسی بھی کتاب کے لیے، خاص طور پر ہم اگر بات کریں تو جو درسی کتب ہیں، جو نصابی کتب ہیں، ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہیں پہ ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ بچوں کے جو بیگز ہوتے ہیں، اسکول بیگز ہوتے ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی مقصد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 40 سے 50% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں نے اس مہنگائی میں، کیونکہ ہم ان لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پسماندہ علاقے میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو تھار میں بیٹھا ہوا ایک ہمارا دوست ہے وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے جو ریموٹ ایریاز ہے بلوچستان میں بیٹھا ہوا، تو بڑی پسماندہ صورتحال وہاں پر ہوتی ہے. تو کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ اپنا کچن کو مینٹین کریں گے، اور خاص طور پر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر درسی کتب مہنگی ہو جائیں گی اور بیگز، اسکول بیگز؟ تنویر بھائی، بیگ کی تو آپ شاپنگ بیگ میں ڈال کے لے جائیں گے. مثال کے طور پہ مطلب اس کا آپشن تو ہے نا
کسی کپڑے کے تھیلے میں ڈال کے لے جائیں گے. جیسے ہم بچوں میں ہم کرتے رہے, ہم بیگ اسکول بیگوں میں جس قسم کے ہمارے بستے, اس کو ہم بستہ کہتے تھے جو ہم اسکول لے کے جاتے تھے. دیکھیں اس چیز کو چھوڑیں, اصل بات درسی کتب کی ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی گزشتہ ہفتے انتہائی سختی سے یہ حکام کو کہا ہے کہ خدا کے لیے درسی کتب بہم پہنچائے. لیکن کیا کیا جائے, قیمتیں ڈبل سے زیادہ یعنی دگنی سے زیادہ ہو چکی ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے, 200 روپے والی جو کتاب تھی اور یا کاپی تھی, وہ اب 500 روپے میں مل رہی ہے. اب بتائیں کہ کیا بچے خریدیں گے, اور وہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے وسائل نہیں ہیں, وہ کتابوں کے لیے کیا پیسے. تو اس طرح تعلیم کا جو حصول ہے وہ انتہائی مشکل اور مہنگا ترین ہونے جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ 70% جو خام مال جس سے کاغذ بنتا ہے, 70% اس پہ جو کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے, سیلز ٹیکس ہوتا ہے, انکم ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس, 5-6 قسم کے ٹیکس ہیں, وہ تقریباً 70% عائد ہوتا ہے. یعنی آپ جو 100 روپے کی چیز لاتے ہیں, کاغذ 100 روپے کا خریدتے ہیں باہر سے, اس پہ ڈیوٹی عائد کرنے کے بعد آپ کو 170 روپے میں پڑتا ہے. تو 170 روپے میں اگر پڑتا ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ کیا صورتحال ہے. عالمی سطح پہ اس کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اور پھر ڈالر کی شرح تبادلہ, اس لیے کہ چیز تو آپ کوئی بھی پیدا نہیں کرتی. یہ جو سوئیاں ہوتی ہیں نا, سوئی جس سے یہ آپ وہ کرتے ہیں نا, جس سے آپ سیتے ہیں, وہ بھی آپ چائنا سے درآمد کر رہے ہیں. جی بالکل, میڈ ان چائنا. تو مجھے مولانا سراج الحق کی بات یاد آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں, سینیٹر ہیں, یہ گزشتہ کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے, سینٹ کمیٹی کے ہم اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ حیران کن بات بتائی. انہوں نے کہا کہ چپلی جو پشاوری چپل ہے ہم جو استعمال کرتے ہیں, زیادہ تر ہمارے ہاں مشہور ہے چارسدہ کی. تو چارسدہ میں کسی اور جگہ بھی بنے تھے, لیکن نام اس کا ہوتا ہے کہ چارسدے وال چپل. تو چارسدے کی جو چپل ہے وہ بتا رہے تھے کہ اب چائنا سے تیار ہو کے آ رہی ہے. چارسدہ میڈ جو چپل آپ کو میسر ہوتی ہے پاکستان میں بیٹھ کے وداؤٹ ٹیکسز, اٹ کاسٹ تقریباً اس کی قیمت آپ کو لگ بھگ مل جاتی ہے 1200 کی, 1400 کی, 1500 کی, مختلف قسم کی. وہ کہہ رہے ہیں آدھی قیمت پہ چائنا سے بن کے آ رہی ہے. تو ہماری اپنی صنعت کہاں جا رہی ہے. جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا, کاغذ آپ وہاں سے منگوا رہے ہیں, تیل آپ باہر سے منگواتے ہیں, سوئیاں آپ باہر سے منگواتے ہیں. کیا چیز مطلب ہے مجھے بتائیں نا. اب تو شادی میں سنے باہر ہونے لگی ہیں, تو ہماری اپنی زنانیوں کا کیا ہوگا کہ زنانیوں کی تعداد, کہتے ہیں خواتین اور عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ گئی ہے. تو ان حالات میں لمحہ فکریہ ہے. بات میں مذاق میں وہ کر گیا, لیکن لمحہ فکریہ ہے. بحیثیت قوم ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم تو جہاد کر رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم قوم کو اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے رویوں پہ نظر ثانی کریں, صبر اور شکر سیکھیں, چھوڑیں یہ باہر کی چیز. اس دن میری چھوٹی بچی ہے, اس نے مجھے ایک چپس لانے کا کہا, تو وہ نہیں تھے. میں ایک شاپنگ مال میں سودا خرید رہا تھا, تو وہاں پڑے ہوئے تھے. میں نے وہی چیز, وہی پرنٹ, وہی چیز, بین الاقوامی کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں بھی تیار کر رہی ہیں, تو وہ میں نے اٹھایا. تو میں نے اس نے جب میں گیا کاؤنٹر پہ پیسے جمع کرانے کے لیے, تو میرے تو ذہن میں تھا نا 2-3 چیزیں اتنی کی ہوں گی. تو میں نے کہا کیوں اتنے زیادہ کیوں. اس نے آخیا جی اس کی قیمت ہے 500 روپے. یہی کمپنی یہی چیز پاکستان کی ہے, لیکن آج کل سپلائی نہیں آ رہی, اس کا صفر ہٹا لیں, اس کی قیمت ہے 50 روپے. تو ہماری عادتیں خراب ہو چکی ہیں کہ اوپر میڈ ان یو ایس اے لکھا ہوا ہے, وہی چیز ہے, ہم 50 کی نہیں خرید رہے, 500 کی خرید رہے ہیں. تو بحیثیت قوم, من حیثل قوم, ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. جی بالکل صدیقی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے دوستو, بات یہ ہے کہ اس پہ تنقید ہوتی رہتی ہے. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے, جو بھی حکومت آئی ہے, چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی یا میاں نواز شریف کی حکومت تھی, اس کے بعد عمران خان کی حکومت, اور اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ برسر اقتدار ہیں, یہ چیزیں چلتی رہی ہیں کہ مہنگائی اب ظاہر ہے اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر
اگر ہم خود یعنی میں اور جتنے بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اپنے بجٹ کو تھوڑا تھوڑا سکیڑ لیں، تھوڑا تھوڑا اس کو کم کر لیں، اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سی چیز ایسی ہے کہ جو آپ نے ضروری خریدنی ہے۔ میں آپ کو جہاں پر ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں قائد اعظم کے بارے میں، تو قائد اعظم سے کسی برطانوی صحافی نے پوچھا تھا کہ آپ کس وقت مارکیٹ جاتے ہیں، تو انہوں نے بہت ہی پیارا جواب دیا تھا۔ دوستو پتہ ہے وہ جواب انہوں نے کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت جاتا ہوں جب مجھے شدید ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب آپ کو یہ ضرورت ہو کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ جائیں۔ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو شوز کے کوئی 5 6 7 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک سے بھی کام چل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 5 بیک اپ پہ رکھیں کہ وہ پہن لیں گے کبھی وہ پہن لیں گے۔ اسی طریقے سے مقصد ہے ہم بے تحاشا اپنے اخراجات جو ہم نے بڑھائے ہوئے ہیں، اس صورتحال میں جو اس وقت شدید گرانی کا دور ہے، پرائس ہائک کا دور ہے، اور اس پرائس ہائک میں اگر ہم یہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لیں تو میرے خیال میں ہم زیادہ کمفرٹ فیل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد تنویر حسن کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اور آخر میں آپ سے وہی گزارش کہ جناب آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ابھی تک جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔